अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि नावल रीड करते वक्त प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो शुरू करते हैं कैसा ये इश्क है नावल बाय हिबा खान की एपिसोड नंबर 12 के साथ। मीरल मेरी जान, अब तो शाम के 5 बज रहे हैं, अब तो नींद से उठ जाओ। सारी दोपहर तुम्हारी नींद में गुजर गई और मेरा तो हाथ ही सुन हो गया है। कल हमारी मेहंदी की रस्म भी होनी है और आज तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना है। जल्दी से उठो मेरा बच्चा। फहद मलिक ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उससे सुकून से उठाना चाहा था, लेकिन शायद मीरल को सुकून से उठना ही नहीं था। उसे तो फहद मलिक के जारहाना शिद्दत चाहिए थी उठने के लिए। तुम्हें नहीं उठना, फहद मलिक ने मीरल की तरफ देखते हुए कहा था, जो हुआस उसके सीने में चेहरा छुपाए पुरसुकून सी मीठी नींद सो रही थी। फहद मलिक ने उसका चेहरा एक ही झटके में अपने सीने से बाहर निकाला और साथ ही उसके होठों पर शिद्दत से झुकते हुए कतरा कतरा करके उसके सांसों को पीने लगा। नींद में अपनी सांसों को बंद होता महसूस करके मीरल की आंख झट से खुली थी और अपने ऊपर झुके फहद मलिक को देखते हुए मीरल को सख्त तप चढ़ी थी, जो उसे सुकून की नींद भी नहीं सोने देता था। फहद मलिक अपनी पूरी शिद्दत से उसके होठों पर झुका था। उसके बालाई लब को वो पूरी शिद्दत से अपने दोनों लबों में भरे सख्त कर रहा था। मीरल मजीद उसकी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी सांसें सीने में अटकने लगी थी, लेकिन वो था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीरल ने गुस्से में आकर उसके कंधे पर अपने हाथ का मुक्का मारा था। तब जाकर फहद मलिक को होश आया कि उसकी शहजादी नींद से जाग गई है। अपने बिगड़े हुए तनफ्फुस को बहाल करने के बाद मीरल ने अपनी आंखों में गुस्सा लेते हुए फहद मलिक की तरफ देखा तो फहद मलिक गहरा मुस्कुराकर इसकी आंखों पर झुककर अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा। मीरल तो बौखलाकर उसे खुद से दूर करने में शुरू हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस रोमांटिक बंदे का करे ही क्या। वो कुछ भी करे, उससे उसकी हर अदा पसंद आ जाती थी और उसके इनाम में उसे उसकी शिद्दतों को झेलना पड़ता था। वो सख्त आजिज आ गई थी उसकी शिद्दतों से। छोड़ें, मुझे सांस ही नहीं आ रही, मीरल ने बेसाख्ता ही कहा था कि फहद मलिक जल्दी से पीछे हुआ था और उसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए उसने उसे बेड पर उठाकर बिठाया था और साथ ही जल्दी से पानी का गिलास दिया था। पानी को पीने के बाद उसे अपना तनफ्फुस को ठीक होता हुआ महसूस हुआ
تو فہد ملک نے کہا جاؤ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور چادر لے کر آؤ، جلدی سے شاپنگ پر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے اور پھر کل مہندی کی رسم بھی ہے تو آج جانا ضروری ہے۔ فہد ملک نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے کہا تھا، اچھا لیکن میں آپ کے ساتھ ایک شرط پر جاؤں گی۔ میرن نے اپنی نیند سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فہد ملک اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے اپنے تڑپتے ہوئے دل پر قابو پاتے کہا کہ کیسی شرط؟ یہی کہ میں مال میں جا کر سب کچھ اپنی پسند کا لوں گی۔ آپ یہ نہیں بولیں گے کہ یہ مت لو، میں سب کچھ اپنی پسند کا لینا چاہتی ہوں۔ بھئی میری اکلوتی شادی ہے۔ ہاں ہاں، اس کی اکلوتی شادی کہنے پر فہد کا زوردار ٹکہکا کمرے کی دیواروں کو لرزا کر رکھ چکا تھا۔ میرل نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پانا چاہا کہ اس قدر زور سے ہنسا تھا کہ میرل روحاں سے ہی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہیں جن کی روح تو نہیں آ گئی؟ ایسے کون ہنستا ہے؟ میرل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تڑپتے ہوئے دل پر قابو پاتے کہا تھا۔ تو فہد ملک نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے قریب کیا اور اس کے گالوں پر شدت سے جھکتے ہوئے وہاں اپنے لبوں کا بھیگا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی جان کتنی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی، اسے آج پتہ چلا۔ فہد چھوڑیں، مجھے اب جانا نہیں ہے۔ اسے جارحانہ انداز میں اپنی مونچھوں سے اپنی گال پر تشدد کرتا دیکھ کر جلدی سے میرل نے اس کا دھیان شاپنگ کی طرف مبذول کروایا تھا اور فہد بھی جلدی سے اس سے پیچھے ہوا تھا کیونکہ اب واقعی میں ہی دیر ہو چکی تھی۔ میرل نے اسے پیچھے ہوتے دیکھ کر بھاگ کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ فہد ملک بھی اسے واش روم میں بند ہوتا دیکھ کر اٹھا اور کمرے سے جانے سے پہلے اسے بول گیا تھا کہ نیچے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرل نے کوئی جواب تو نہیں دیا لیکن جلدی سے وہ فریش ہونے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 10 منٹ بعد میرل واش روم سے نکلی اور جلدی سے کریم اٹھا کر اپنے چہرے پر لگائی۔ اس کے بعد کاجل اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگایا۔ جلدی جلدی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے بلیک شال اٹھا کر اپنے گرد اوڑھی، جس سے الجھتے الجھتے وہ کمرے سے پورچ تک تقریباً 10 بار الجھ کر گرنے والی ہی ہو گئی تھی۔ فہد ملک موبائل میں بزی گاڑی میں بیٹھ کر میرل کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ اسے وہ پورچ میں آتی دکھائی دی۔ وہ چادر سے اپنے پورے وجود کو ڈھانپتے ہوئے تھی لیکن وہ جس طرح سے الجھتے گر گڑا رہی تھی، فہد ملک کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چھوٹے سے بچے پر جی بھر کر پیار آیا تھا، جو الجھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ڈھکے ہوئے تھی۔
فہد نے جلدی سے باہر جا کر اس کے کندھے کے گرد اپنے بازو پھیلائے اور اس کی شال کو اس کے ہاتھ میں پکڑا کر گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا تو میرل بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور شال کو اپنے گرد تھوڑا سا ہٹا کر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ فہد ملک نے اس کے پرسکون ہوتے چہرے کی طرف دیکھا تو خود بھی پرسکون ہو کر گاڑی حویلی سے باہر نکال کر شاپنگ مال کے راستے پر دوڑا گیا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میرل بہت ایکسائٹڈ تھی، کل اس کی مہندی ہونے والی تھی اور کچھ ہی دنوں میں اس کی رخصتی۔ وہ پرسکون بھی ہو گئی تھی۔ جس طرح سے اس کے چہرے پر پہلے ڈر تھا، فہد ملک اس کے سارے ڈر دور کرنے کے بعد وہ اب صرف اور صرف اپنی شادی انجوائے کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے بقول یہ اس کی اکلوتی شادی تھی۔ مال کے سامنے گاڑی روک کر فہد ملک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مال کے اندر داخل ہوا۔ بھیڑ تو بہت تھی، لیکن فہد ملک اس کا ہاتھ پکڑے اوپر والے سیکشن میں لے کر چلا گیا، جہاں پر برائڈل کے حوالے سے ہر قسم کی شاپنگ کی جاتی تھی۔ پھر وہ ہوا جو فہد ملک نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے ہاتھوں میں ڈھیر سارے بیگ پکڑے وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کے پیچھے گن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ میرل جس چیز پر ہاتھ رکھتی، فہد ملک بنا اس کی قیمت پوچھے میرل کے حوالے کر دیتا تھا، اور میرل بھی بے انتہا خوش اسے جو بھی چیز پسند آ رہی تھی وہ لے کے دے رہی تھی۔ اس نے بے انتہا پیارے پیارے لہنگے لیے تھے اور بہت ساری باربی فراکس بھی لی تھی جو باربی کارٹون سے دیکھ کر ہی انسپائر ہو کر لی تھی۔ فہد ملک اسے محبت باش نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو اپنی شادی کو لے کر کافی ایکسائٹڈ تھی۔ اس کا دل بھی پرسکون اور مطمئن ہو گیا تھا کہ چلو اس کا بچہ تو راضی ہو گیا نا، اب تو اسے بس صرف اور صرف اپنی گولڈن نائٹ کا انتظار تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب وہ اسے کھانا کھلا کر حویلی کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ دونوں کے چہرے پر تھکن واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ دونوں بہت بری طرح سے تھک چکے تھے، لیکن میرل نے ابھی اپنی کوئی ایک چیز بھی نہ چھوڑی تھی۔ وہ سب کچھ اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھی، حتیٰ کہ اپنی جیولری کی ایک رنگ تک بھی وہ نہ بھولی تھی۔ شام کو مہندی کی رسم ادا ہونی تھی۔ رسم شروع ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ مہم اپنے کمرے میں بند سی ہو گئی تھی۔ اسے ہمیشہ ہر وقت دماغ میں وہی کلب والا منظر دکھتا تھا۔ کئی بار اس نے ہما کو اس بابت بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ اسے ٹال دیا کرتی تھی۔ یمان شاہ نے اپنی بڑی پھپھو حمیرہ مہم کی مدر کو کال کر کے یہاں ہونے والے واقعے پر واقف کر دیا تھا، جس سے حمیرہ کو اپنی بیٹی کی پریشانی ہونے لگی تھی۔ اسے ہما کے نیچر کا اندازہ تھا، لیکن وہ یہ جانتی تھی ہما اتنا گر سکتی ہے کہ اپنے مفاد کے لیے اس کی اکلوتی اولاد کا استعمال کرے گی۔
فہد کی سخت وارننگ پر ہما بیگم تمام فنکشن میں شریک ہو رہی تھی۔ سارے رشتہ دار، مہمان سب موجود تھے۔ میرل کو بیوٹیشین تیار کرنے آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فنکشن کا آغاز ہونے والا تھا۔ فہد کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے اور جبران اسے تنگ کرنے والے انداز میں کب سے چھیڑ رہا تھا۔